आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के छोटे शहजादे, बड़े कामिल वली थे अल्लाह के, यानी ऐसा शख्स कि जिसको लोगों ने कहा कि इनकी तो शक्ल भी सरकार गौसे आज़म से मिलती है, हम शबीह गौसे आज़म कहा गया। ऐसा शख्स कि जहाँ बैठ जाएं वहीं मजमा लग जाए। 1.25 करोड़ आदमी हज़रत का मुरीद था, 1.25 करोड़, और उन मुरीदों में आम लोग नहीं, बड़े बड़े शेखुल हदीस, शेखुल कुरान, वक्त के अजिल्ला उलमा ने आपसे बैत फरमाई। एक दफ़ा एक सफ़र में थे तो एक सेठ साहब ने कहा कि हज़रत साहब मेरे घर में भी रुके। कुछ लोगों को ये मसला होता है कि दीन जो आदमी बयान कर रहा है ना, सारे दीन पे उसी बेचारे ने अमल करना है, वो ना दाएं बाएं हटे, हमें आज़ादी है, हमारा जो दिल करेगा हम करेंगे। भाई आपको देखना चाहिए, वो बीमार भी हो सकता है, कुछ जगह पे मजबूर भी हो सकता है, और कुछ जगह पे शरीयत ने उसे गुंजाइश दी है, शरीयत इस्लामिया ने गुंजाइश दी है। आलिम अगर सारी रात इबादत करेगा, उसे करनी चाहिए, सारी रात अगर इबादत करेगा तो मसाइल दीनिया कौन बताएगा, रात को मुताला कौन करेगा, लोगों के लिए कौन असबाब पैदा करेगा। बहुत सारे उलमा को बहुत ज़्यादा सुकून देने की ज़रूरत होती है ताकि वो बहुत सारी चीज़ों से बिल्कुल बरी होकर दीन के बारे में रिसर्च कर सकें, लेकिन लोग हैं कि वो इतराज़ करते हैं। हुजूर मुफ्ती आज़म, वो सेठ साहब कहने लगे कि मेरा दिल करता है मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह अलैह मेरे घर में रहे, शहज़ादा आला हज़रत। लोगों ने कहा हुजूर वो चाहता है, अल्लाह के बंदे दिल नहीं तोड़ते, नरमी होती है ना, और इस नरमी की वजह से भी बहुत सारे लोग अल्लाह वालों को तकलीफ देते। कहा कि वो चाहते हैं, फरमाया सही है चलते हैं। रात उसके घर में क़याम किया। अब आपको पता है मुसाफिर की तो अल्लाह ने नमाज कम कर दी है, 4 रक्तों वाली को 2 कर दी है, अल्लाह ने कम कर दी। उसने क्या किया, हजरत ने शाह की नमाज उसके घर में पढ़ी तो उसने तहज्जुद के लिए भी पानी रख दिया। हजरत आराम से सोए रहे, सहरी का वक्त हुआ, फजर की अजान हुई तो हजरत उठे, वुजू फरमाया, नमाज पढ़ी, नाश्ता किया, रवाना हो गए। उसने शोर करना शुरू कर दिया, इतने बड़े वली बने फिरते हैं, 1.25 करोड़ आदमी मुरीद है तो तहज्जुद तो पढ़ी नहीं। उलमा ने समझाया, उलमा ने, कि भाई पहली तो बात यह है कि तहज्जुद तो आदमी घर में भी ना पढ़े तो उस पर एतराज करना मना है, इसलिए कि ये नमाज नफल है। तो आप मुसाफिर के बारे में ये तवक्को कर रहे हैं कि वो तहज्जुद पढ़ेगा, हालांकि नबी करीम अलैहिस्सलाम के गुलाम फरमाते हैं हम हुजूर के साथ सफर करते थे लेकिन नबी पाक 2 रक्तों से ज्यादा नहीं पढ़ा करते थे। तो भाई आप मुसाफिर पर पाबंदी लगा रहे। उसने कहा जी नहीं, मैंने तारीफ बड़ी सुनी थी, उन्हें तहज्जुद पढ़नी चाहिए थी। भी तुमने तारीफ सुन ली थी तो इसका माना ये थोड़ी है कि अब वो सफर के अंदर सोएंगे नहीं, वो आराम नहीं करेंगे, अब लोगों की तारीफों पर भी पूरा उतरते रहेंगे। वो हर वक्त ये देखते रहेंगे कि तारीफ सुन ली है तो वो बेचारे लटके ही रहेंगे, सोएंगे नहीं, खाएंगे नहीं। उसने बड़ी बेअदबी करी, लोगों ने समझाया। किसी ने हुजूर मुफ्ती आज़म से भी कहा, रब करीम के बंदे की ज़ुबान से एक जुमला निकल गया, फरमाया मेरी ज़ात पर अगर कोई एतराज़ होता तो मैं उसे ज़रूर कबूल करता, लेकिन उसने जुल्म ये किया है कि जो एतराज़ बनता नहीं था, जो एतराज़ था नहीं, वो उसने मुझ पर करना शुरू कर दिया। जो चाहिए ना था, जिसकी शरीयत ही गुंजाइश ना देती थी, वो वाला शिकवा उसने किया। उसको ऐसा करना नहीं चाहिए था। बहरहाल अल्लाह उसका भला करे। बहुत बड़ा सेठ था, बहुत बड़ा रईस था, बहुत बड़ा मालदार था, बड़े डेरे चलते थे, बड़ा कुछ होता था। फिर चंद दिन ही गुजरे कि हालात ख़राब होने लगे, मामलात बिगड़ने लगे, और फिर इतनी बुरी हालत हुई कि मांगने पे आ गया। फिर किसी ने कान में समझाया कि अभी वक्त है, अल्लाह से डर जा, अभी वक्त है, रब करीम से डर जा, जाके माफ़ी मांग ले। जब हुजूर मुफ्ती आज़म के दरवाजे पे आया ना, आके सामने खड़ा हुआ तो हज़रत फरमाने लगे तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, पर मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि या अल्लाह मैंने इसे माफ़ कर दिया है, तू भी इसे माफ़ फरमा दे। मैं दुआ करता हूँ। फिर कुछ वक्त गुजरा तो हालात बदल गए, माहौल सही हो गया। कभी भी किसी मोमिन का बुग़्ज़ ना रखे, किसी मोमिन का। और फिर अगर वो आलिम हो, और फिर अगर वो अगर अल्लाह का वली हो, फिर इससे आगे बढ़कर अगर वो रसूलुल्लाह का गुलाम हो, सहाबी हो, और फिर उससे बढ़कर अगर अहले बैते नबुव्वत में लोग शामिल हों, अपने दिल पर पहरा लगाएं। याद रखें, किसी जगह, किसी मकाम पर भी, किसी जगह भी मोमिन के सीने से कुदूरत और अदावत नहीं छलकनी चाहिए। मोमिन तो मीठी ज़ुबान वाला, खुले दिल वाला, प्यार वाला होता है। इखलाक हसना की दौलत अल्लाह ने उसे दी होती है, वो तो मोहब्बतें बांटता है, इसलिए कि मोहब्बत वाले रसूल का मानने वाला है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इन्नमल मुमिनून इख्वा,
فرمایا بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی. اب یہ بھائی ہیں تو بھائی بنتے کیوں نہیں؟ یہ بھائی ہیں تو بھائیوں کی طرح رہتے کیوں نہیں؟ یہ بھائی ہیں تو بھائیوں کی طرح کے ایک دوسرے کے ساتھ جذبات کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ یہ بھائی. سوال اٹھتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فرما دیا کہ کلمہ پڑھنے والے اللہ کی توحید اور نبی کریم علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دینے والے بھائی بھائی ہیں، تو پھر بھائیوں کی طرح کیوں نہیں رہتے؟ وقت کیوں نہیں گزارتے؟ بھائیوں جیسے جذبات کیوں نہیں رکھتے؟ تو میرے نبی کریم علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرمائی. یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے کتاب الادب کے اندر. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھائی بھائی بننے کا طریقہ عطا فرمایا اور بھائی بھائی بننے کا ہمیں سلیقہ نصیب فرمایا. حضور علیہ السلام نے بتلایا کہ یہ جو اللہ فرماتا ہے کہ تم بھائی بھائی ہو، تو تم بھائی کیسے بن سکتے ہو؟ اس کا کیا طریقہ ہے؟ تمہیں کیا کرنا ہوگا جس کے سبب سے تم بھائی بھائی بن جاؤ؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تحاسدوا، حسد نہ کرو. بھائی بھائی بننے کا طریقہ بتلایا. فرمایا لا تحاسدوا، حسد نہ کرو. ولا تباغضوا، بغض نہ رکھو. ولا تدابروا، ایک دوسرے کی پشت کے پیچھے برائی نہ بیان کرو. لوگوں کی کمزوریاں ان کی کمر کے پیچھے جب وہ موجود نہ ہو تو اس وقت ان کا ذکر نہ کرو. اور اب حضور نے فرمایا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ. اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ. حضور نے نصیحت فرمائی، ہمیں سمجھایا حسد نہ کرو گے، بغض نہ رکھو گے، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو گے تو بھائی بھائی بنو گے. لیکن اگر حسد کرو گے، بغض رکھو گے، عداوت پیدا کرو گے تو پھر تمہارے لیے بھائی بھائی بننا مشکل ہو جائے گا. میرے رسول کریم علیہ السلام نے سینوں کی صفائی پر خاص زور دیا، خاص توجہ فرمائی. حسد بلا وجہ کسی آدمی کے ساتھ دل میں عداوت رکھنا، بلا وجہ، بس وہ مجھے اچھا نہیں لگتا، بس جی وہ مجھے نہیں اچھا لگتا. بھئی تمہیں نہیں بھی اچھا لگتا تو بندہ تو اللہ کا ہی ہے نا. تمہیں اچھا نہیں لگتا تو رب کریم نے اسے اچھا جانا ہے تو دنیا میں بھیجا ہے نا. تمہیں اچھا نہیں لگتا تو نہ لگے، میرے رسول اللہ کا غلام تو ہے نا، کلمہ تو پڑھتا ہے. کسی بھی صحیح العقیدہ مسلمان کے بارے میں یہ نظریہ بنا لینا وہ مجھے نہیں اچھا لگتا، تو بھئی تمہیں نہیں لگتا تو نہ لگے، اللہ کا بندہ تو ہے نا. تمہیں وہ پسند نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ لوگ دنیا میں نہیں رہیں گے. بلا وجہ لوگ عداوتیں پیدا کر لیتے ہیں بلا وجہ. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں یہ جو آدمی حسد کرتا ہے نا کسی کی نعمت سے کہ اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے تھی، میرے پاس ہونی چاہیے تھی، یہ چیز اسے کیوں ملی ہے، یہ مجھے ملنی چاہیے تھی، تو فرماتے ہیں یہ سامنے والے پر اعتراض نہیں کرتا، یہ اللہ پر اعتراض کرتا ہے کہ معاذ اللہ، یا اللہ تو نے اسے کیوں دی، مجھے دینی چاہیے تھی. یعنی تقسیم جو اللہ نے فرمائی ہے اس پر اسے شکوہ ہے، اسے کیوں دے دیا، مجھے دینا چاہیے تھا. لوگ عداوت پیدا کرتے ہیں. اللہ کریم جس کو چاہتا ہے جب چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے جب چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے جب چاہتا ہے جس موقع پر چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رزق عطا فرماتا ہے. اب اللہ نے اسے دیا ہے، اللہ نے اسے دیا ہے اپنے فضل سے، لوگ عداوت پیدا کرتے ہیں. یہی معاملہ علم کا ہے. آپ یاد رکھیں کوشش کا ضرور دخل ہوتا ہے، لیکن یہ علم بھی، فضل بھی، معرفت بھی، یہ بھی خالصتاً اللہ کی عطا ہے، خالصتاً اللہ کی عطا ہے. اللہ نے کسی کو اپنے فضل سے رزق دیا ہے. ایک دکاندار دیکھ رہا ہے سامنے والے کی دکان پہ زیادہ گاہک جا رہے ہیں، بلا وجہ کسی گدگدی ہوتی ہے، بلا وجہ کی کھجلی ہوتی ہے. خدا کے بندے وہ رب کریم ہے، وہ جس طرف چاہتا ہے لوگوں کے دلوں کو پھیر دیا کرتا ہے. وہ مقلب القلوب ہے، تو اس کی بارگاہ میں دعا کر، تو التجا کر، تو اپنے حصے کا رزق طلب کر. تو یہ عداوت کیوں پیدا کرتا ہے؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو اولاد کی نعمت عطا فرمائی ہے تو وہ بڑا ہی کریم ہے، وہ بڑا ہی مہربان ہے. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دے سکتا ہے تو تجھے بھی عطا فرمائے گا. تو اس طرح کر کہ تو اس سے طلب کر، تو اس سے سوال کر، اس کی بارگاہ میں التجا کر جو دینے والا ہے. لیکن لوگ عداوتیں پیدا کر لیتے ہیں، بغض پیدا کرتے ہیں. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہنڈیا جب جلتی ہے تو کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑتی، وہ اپنے کندھے جلا لیتی، وہ اپنا نقصان کرتی ہے. عداوت والے لوگ، بغض والے لوگ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جلتے رہتے ہیں، وہ بیٹھے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا محبوب یہ مکے کے سرداروں کا مسئلہ یہ ہے کہ حسد من عند انفسہم،
ان کے دلوں میں تیرا حسد ہے. یہ کہتے کہ ہم بھی تو چودھری تھے تو ہمارے بچے کیوں نہیں اس کام پہ لگے. تو یہ تو خالص اللہ کی عطا ہے نا, جس کو چاہے جب چاہے. تو وہ حسد کرنے والے ختم ہو گئے, وہ جلنے والے ختم ہو گئے. کیا کہا فاضل بریلوی نے, فرمانے لگے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. یہ تو جلنے والا تو اپنا نقصان کر رہا ہے, اس نے تو اپنے آپ کو اذیت میں مبتلا کیا. کبھی بھی کسی کے ساتھ عداوت نہ رکھیں, کبھی بھی. ہاں اگر عداوت رکھنی ہو تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ رکھیں. عداوت رکھنی ہو تو دین کے مجرموں کے ساتھ رکھیں. عداوت رکھنی ہو تو کفر کے ساتھ, فسق کے ساتھ, گناہ کے ساتھ, بد مذہب کے ساتھ آپ رکھیں. آپس میں عداوت رکھتے ہیں لوگ, اور بلا وجہ کی بالخصوص یہ ہمارے گھروں کے اندر جو بھائی بھائی کا معاملہ ہوتا ہے نا, تو وہ جب دیکھتے ہیں نا کہ ایک ہی گھر میں پیدا ہوئے تھے, تو ایک ہی باپ کی صلب سے, ایک ہی ماں کے پیٹ سے تھے, تو وہ خاتون خانہ کہتی ہے کہ وہ تیرا بھائی کہاں پہنچ گیا, اکٹھے ہی چلے تھے تو وہ کہاں نکل گیا. تو خدا کے بندے, یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے نا, یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے نا. وہ جس کو چاہے جب چاہے جتنا چاہے عطا فرمائے. اب حسد پیدا ہوتا ہے, عداوت پیدا ہوتی ہے, بغض پیدا ہوتا ہے. میرے نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امت کو درس دیا ہے کہ پیار کے ساتھ رہو, پیار کے ساتھ. زندگی بڑی ٹھنڈی رہتی ہے اگر انسان یہ سمجھ لینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں مجھے رکھا ہے یہی میرے اللہ کی چاہت تھی, اور جہاں سامنے والے کو رکھا ہے وہ میرے رب کی وہاں چاہت تھی. تو انسان بڑا سکھی رہتا ہے, اسے بڑا سکون نصیب ہوتا ہے, اسے بڑی توانائی ملتی ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمان کی جب تعریف بیان کی تو حضور نے فرمایا کہ بے شک چغل خور اور کینہ پروری کرنے والے جہنم میں ہیں. اور فرمایا یہ چغل خوری اور کینہ پروری مومن کے سینے میں جمع نہیں ہوتی. یعنی جس سینے میں کلمہ رہے پھر اس میں بغض بھی رہے, یعنی جس سینے کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت رہے وہ پھر کسی سے حسد بھی کرے. یعنی یہ کس قسم کا سینہ ہے جو کہتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں لیکن اپنے ہی لوگوں سے جلتا ہے, کہتا میں عاشق رسول ہوں, میرے سینے میں حضور کی محبت ہے, اور پھر یہ جلنے کی بات کرتا ہے, پھر یہ کسی کے بارے میں کمزور جملہ کہتا ہے, پھر اس کے لفظوں سے اور اس کے لب و لہجے سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ جلتا ہے. میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی تفصیل کے ساتھ بڑی وضاحت, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب باتوں کو بیان فرماتے نا تو ایسے محسوس ہوتا کہ محبوب کا کلام نا سیدھا سیدھا روحوں کے ساتھ ہے, سیدھا سیدھا دلوں کے ساتھ ٹکراتا ہے, تو بہت سارے غلاظتیں اور بہت ساری قدورتیں وہ صاف کرتا جاتا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا, یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے, فرمایا ہر پیر اور ہر جمعرات کو لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. یعنی جس نے اس پورے ہفتے میں نمازیں پڑھی وہ پیر والے دن اور جمعرات والے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی جائیں گی. جس نے پورے ہفتے میں قرآن پاک پڑھا پیر والے دن اور جمعرات والے دن یہ ساری چیزیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی. درود و سلام پڑھنے والے کا درود و سلام بھی پیر والے دن اور جمعرات والے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے گا. لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے. لیکن اگر دو بھائیوں کے درمیان کینہ ہو, عداوت ہو, نفرت ہو, بلا وجہ کو انہوں نے جھگڑا ڈالا ہو, تو رب کریم فرماتا ہے انہیں ابھی رہنے دو, جب تک یہ آپس میں صلح نہیں کریں گے ان کے اعمال قبول نہیں کیے جائیں گے. ان کو ابھی آپس میں صلح کرنے دو. بھئی وجہ کیا ہے, معاملہ کیا ہے, کیوں نفرت کی تو نے بندہ مومن سے, بتلا. وہ کون سی ایسے عوامل تھے جس کی وجہ سے تجھے اللہ کے بندے کے ساتھ اظہار بیزاری کرنا پڑا. اگر انسانوں میں کبھی آپ کو غلطیاں بھی نظر آئیں گی نا تو آپ غلطی کی اصلاح کریں گے, آپ بغض پیدا نہیں کریں گے. آپ اس شخص کو آپ دیکھ رہے ہیں, محسوس کر رہے ہیں کہ یہ غلطی کر رہا ہے, تو آپ اس کی اصلاح کریں. اب ہر چوک میں بیٹھ کے اس آدمی کو ڈسکس کرنے لگنا, ادھر آنا ذرا, تو نے دیکھا وہ کیا کر رہا ہے سامنے والا, یہ تو عداوت ہے, یہ تو مسلمان کا شیوا ہی نہیں ہے. کبھی اس کونے میں بیٹھ کے بات کرنا, کبھی اس کونے میں بیٹھ کے بات کرنا. اگر تیرے اندر اخلاقی جرت ہے, تیرے اندر توانائی ہے, تو پھر میرے بھائی سیدھا اس شخص کے سامنے جا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کو بتا کہ میاں تو غلطی کر رہا ہے, تجھے اپنی غلطی سے باز آنا چاہیے. لیکن لوگ عداوت پیدا کر لیتے ہیں, بغض پیدا کرتے ہیں, جگہ جگہ پہ اس آدمی کی عزت کو خراب کرتے ہیں. میرے نبی کریم علیہ السلام نے ان چیزوں کو پسند نہیں فرمایا. رسول کریم علیہ السلام نے جو فرمایا تھا کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا,
تو کیوں فرمایا تھا؟ صرف اس لیے فرمایا تھا کہ یہ چغل خور عداوتیں پیدا کرتے ہیں، یہ لوگوں کے درمیان نفرتیں پیدا کرتے ہیں، یہ ایک دوسرے کی کمزوریاں بیان کر کے لوگوں کے دلوں کو ایک دوسرے سے دور کرتے ہیں۔ تو میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی کے ساتھ منع فرمایا کسی بھی مومن کے ساتھ، کسی بھی نیک آدمی کے ساتھ بغض رکھ۔ اور ایک اور بات بڑی شاندار، امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا تو اس نے عرض کی حضور مجھے نا بے سکونی بڑا تنگ کرتی ہے۔ ہمارے زمانے میں بے سکونی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں جب کوئی آدمی آ کے کہتا ہے نا کہ میں بور بڑا ہوتا ہوں، تو میں سوچتا ہوں اس نے وقت کہاں سے نکالا ہے بور ہونے کا۔ مطلب میں جی بڑا بور ہو رہا ہوں جی، آج کل بڑا پریشان ہوں، تو اکثر میں سوچتا ہوں کہ یہ مطلب یہ کیا ہوتا ہے بور ہونا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کچھ لوگ بے سکون رہتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں بور ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، کوئی پروگرام بناتے ہیں، کہیں نکل جاتے ہیں، کہیں ایسے ویسے کرتے ہیں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے ایک شخص نے کہا حضور بے سکونی رہتی ہے تو یہ بتلائیے کہ دنیا میں بے سکون کون ہوتا ہے؟ تو امام شافعی فرمانے لگے دو بندوں کے علاوہ تو مجھے کسی کا بے سکون ہونا سمجھ میں نہیں آتا۔ دو ہی لوگ ہیں جو بہت زیادہ بے سکون رہتے ہیں، باقی تو میری سمجھ میں نہیں آتا۔ کہا حضور کون کون سے؟ یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے، آگے پہنچا دینی چاہیے، میرے سننے والوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ دو لوگ ہیں، وہ غور کریں، وہ دیکھیں کہاں میل کچیل ہے۔ امام شافعی فرمانے لگے دو ہی بندے بے سکون ہیں۔ کہا کون کون سے؟ فرمایا ایک حسد کرنے والا، دوسرا لوگوں کے ساتھ عداوت اور بغض رکھنے والا۔ دو ہی بندے بے سکون ہیں، اگر یہ دونوں کام چھوڑ دیں گے تو اللہ ضرور سکون عطا فرما دے گا۔ یہ دو لوگ ہی بے سکون ہیں، یہ حسد کرتے ہیں، کینہ پروری کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، عداوتیں پیدا کرتے ہیں، تو بے سکون رہتے ہیں۔ اگر یہ ان کاموں سے نکل جائیں گے تو عرش کا مالک اپنے فضل سے انہیں سکون عطا فرما دے گا، ان پر اپنی رحمتیں فرمائے گا۔ یہ دو لوگ بے سکون رہتے ہیں، تکلیف میں رہتے ہیں، اذیت میں رہتے ہیں۔ اس لیے اور پھر کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو ایسے لوگوں کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کا کینہ دلوں میں پیدا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا کہ جن کا کینہ دلوں میں رکھنے سے نہ صرف یہ کہ دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ سوچیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور بڑے خوبصورت انداز میں حضور نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے، یہ لفظ دیکھنا، ان پر غور کرنا، حضور نے فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، خدا کا خوف کرنا، میرے بعد انہیں نشانہ نہ بنانے لگنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے جس نے انہیں میری محبت کی وجہ سے محبوب رکھا، میری وجہ سے محبوب رکھا، اس نے صحابہ کو نہیں، اس نے مجھے محبوب رکھا۔ اور فرمایا جس شخص نے انہیں تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے انہیں اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ تو میرے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے جس نے مجھے اذیت دی پر اس نے میرے اللہ کو اذیت دی۔ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، جس نے انہیں اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے میرے اللہ کو اذیت دی۔ اور فرمایا جس نے اللہ کو اذیت دی قریب ہے کہ اللہ اسے گرفتار کرے گا، اللہ اسے پکڑ لے گا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو سادات کرام سے بغض رکھتے ہیں، گویا سیدہ فاطمہ الزہرا کی اولاد سے بغض رکھنا، گویا مولا کائنات شیر خدا سے بغض رکھنا، وہاں عداوت پیدا کرنا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا تھا علی تیری محبت ایمان ہے، تیری محبت ہی ایمان ہے، اور کہا شیر خدا سن لو تیرا بغض ہی نفاق ہے۔ منافق کی مجبوری ہے، وہ مجبور ہے وہ علی سے بغض رکھے گا، اور مومن کی مجبوری ہے، اس کی مجبوری ہے، وہ مومن جو ہوا اس کی مجبوری ہے وہ ہمیشہ علی علی ہی کرتا رہے گا، وہ مومن جو ہوا۔ اور یہ تفریق خود رسول پاک نے بیان فرما دی، نبی پاک نے بیان فرمایا علی کا بغض نفاق ہے اور علی کی محبت ایمان ہے۔ گویا رسول اللہ کے خاندان سے بغض رکھنا، گویا نبی پاک، او بھائی ہم نے تو جس استاد سے سبق پڑھا ہو نا، تو ہم تو اس کے پوتوں کی نوکری کرنا بھی فخر سمجھتے ہیں، ہم تو اپنے شیخ کے پوتوں پڑپوتوں کی نوکری کرنا بھی فخر سمجھتے ہیں۔ اور پھر محمد عربی کا خاندان، پھر رسول اللہ کا خاندان، ان کے بارے میں بات کرنا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں یاد رکھنا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا جو شخص ہم سے بغض یا حسد کرے گا،
یعنی امام حسن فرماتے ہیں حضور نے فرمایا تھا جو ہم سے یعنی اہل بیت نبوت سے جو حسد اور بغض کرے گا تو فرمایا وہ قیامت کے دن میرے حوض کوثر پہ نہ آئے۔ یار عجیب بات ہے، میرے حسن سے بغض رکھے، میرے حسین سے بغض رکھے، میری فاطمہ سے بغض رکھے، میرے علی سے بغض رکھے، اور پھر یہ امید رکھے کہ میں اپنے ہاتھوں سے اسے جام کوثر پلاؤں۔ فرمایا وہ نہ آئے، ایسا نہ ہو کہ وہ کوثر کا جام پینے آئے اور اسے آگ کے انگارے نصیب ہو جائے۔ یہ خود امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان سے بغض رکھنا، اہل بیت نبوت سے بغض رکھنا، اور مستدرک میں تو جو حدیث ہے وہ بڑی عجیب ہے، بڑی عجیب ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، سن لینا، اور یہ جو حدیث ہے نا، یہ میرا خیال ہے رٹ لینی چاہیے، یہ مستدرک میں موجود ہے، رٹ لینی چاہیے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص بیت اللہ شریف کے ایک کونے میں اور مقام ابراہیم کے درمیان نماز پڑھے اور ہر وقت کثرت کے ساتھ روزے رکھے، یعنی عام جگہ پہ نماز نہ پڑھے، بیت اللہ شریف جا کے مقام ابراہیم پہ نماز پڑھے اور روزے بھی کثرت کے ساتھ رکھے، اور پھر حضور فرماتے ہیں میرے اہل بیت نبوت کے بغض اور دشمنی پہ مر جائے، جنت میں نہیں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ رکھے سنبھال کے اپنی نمازیں، چاہے بیت اللہ میں پڑھی ہوں، رکھے سنبھال کے اپنی نمازیں، چاہے اس نے خانہ کعبہ میں ادا کی۔ اس لیے بریلی کے امام نے کہا تھا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ان سے پیار کرے۔ رسول اللہ کے خاندان، ایک کسی شاعر نے ایک جملہ کہا، اس نے بڑا ہی شاندار کہا، اس نے کہا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، صحابہ سے، اہل بیت سے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرب کے لوگوں سے بھی بغض نہ رکھنا۔ ترمذی میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، گویا حضور فرما رہے ہیں میں بھی تو عربی ہوں نا، میری برادری سے، میرے قبیلے سے، میرے علاقے والوں سے بغض نہ رکھنا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے، جس نے اہل عرب سے بغض اور کدورت رکھی وہ میری شفاعت میں داخل نہیں ہوگا، میں اس کی سفارش نہیں کروں گا قیامت کے دن۔ جس نے اہل عرب سے بغض رکھا، دیکھیں نا، وہ تو میرے رسول اللہ کا قبیلہ ہے، وہ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اہل عرب سے کبھی بھی بغض نہ رکھے، کبھی بھی۔ اور فرمایا اس لیے نہ ان سے بغض رکھو، اس لیے نہ بغض رکھو، فرمایا اس لیے نہ بغض رکھو کہ میں بھی عربی ہوں، اور اس لیے اہل عرب سے بغض نہ رکھو کہ قرآن مجید بھی عربی میں نازل ہوا، اور اس لیے بھی عربیوں، یہ حضور فرما رہے ہیں، فرمایا اس لیے بھی عربیوں سے بغض نہ رکھنا کہ جنت میں جب تم جاؤ گے تو اہل جنت کی زبان بھی عربی ہوگی، تو لہٰذا ان سے بغض نہ رکھو، ان سے کبھی بھی عداوت نہ رکھو اہل عرب کے ساتھ، ان کے ساتھ پیار کرو، اس لیے کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کی قوم، ان سے محبت کرو۔ پھر تھوڑا آگے بڑھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سارے لوگوں میں بڑی خوفناک غلطیاں ہیں، لیکن ہم نے کبھی بھی دین کے عالم سے بغض نہیں رکھنا، عداوت نہیں کرنی، اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یا تو عالم بن جاؤ، یا علماء کے شاگرد بن جاؤ، یا علماء کے پاس بیٹھنے والے بن جاؤ، اور یا علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ فرمایا پانچویں نہ بننا، یا عالم بن جاؤ، یا علماء کے شاگرد بن جاؤ، یا علماء کے پاس بیٹھنے والے بن جاؤ، یا علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ فرمایا پانچویں نہ بننا، نقصان اٹھاؤ گے، پانچویں نہ بننا۔ پانچواں کون ہوتا ہے؟ علماء سے بغض رکھنے والا۔ فرمایا پانچویں نہ بننا، نقصان اٹھاؤ گے۔ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں، جس نے کسی عالم سے صرف اس لیے بغض رکھا کہ وہ عالم ہے، وہ دین کا عالم ہے، تو فرماتے ہیں یہ تو ویسے ہی کفر ہے۔ کچھ لوگ فٹافٹ بات کر دیتے ہیں نا، جی چھوڑیں جی ان کو کیا پتا ہے، فقط اس لیے بغض رکھا کہ وہ عالم ہے، یہ تو صریحاً کفر ہے، یہ تو اس نے دین کی حدوں کو توڑا ہے۔ کبھی بھی علماء کے ساتھ بغض نہ رکھے، عداوت نہ پیدا کریں۔ اور پھر اگلی بات کروں تو کسی نے اگر اللہ کے ولی سے ہی بغض رکھ لیا تو معاملہ ہی دور نکل گیا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، رب فرماتا ہے جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی، میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، اس کو جنگ کرنی پڑے گی۔
یعنی اللہ کے ولی کے ساتھ اس نے عداوت رکھ لی، اللہ کے ولی کے ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب کی اور حضور کی اولاد کی محبت ضروریات دین کا حصہ ہے۔ ان کی عقیدت اور ان کا احترام دل کے نہا خانے میں ہمیشہ موجود رہنا چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات، حضور کی چاروں شہزادیاں، بالخصوص سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پاک، ان کا احترام، ان کا پیار اور اس کا شوق ہو ہمارے دلوں کے اندر، اس کے لیے جذبات ہوں ہمارے دلوں میں۔ میرا اور آپ کا یہ دور ہے، یہ پوسٹ لگانے کا دور ہے۔ میرا اور آپ کا جو دور ہے، یہ اپنی بات سنانے کا دور ہے، یہ تقریریں کرنے کا دور ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے کے اندر لوگ ہر چیز بتا کے ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اچھی طرح یاد رکھ لیں اور سمجھ لیں کہ محبتیں بتائی نہیں جاتی، محبتیں کی جاتی ہیں۔ عقیدتیں جو ہوتی ہیں وہ کی جاتی ہیں، وہ بتائی تھوڑی جاتی ہیں۔ آپ اپنے دل سے پوچھیں گے، ہمارے دل میں بہت ساری محبتیں ہوتی ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو پیسے سے پیار ہوتا ہے، مانتے نہیں، لیکن ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ پیسے نہ ہوں تو وہ بیمار لگتے ہیں، اور آ جائیں تو محسوس ہوتا ہے کہ صحت اچھی ہو گئی ہے۔ یہ مزاج ہے نا انسان کا، بدلا نہیں جا سکتا الا ماشاء اللہ۔ کچھ لوگوں کو شہرت سے بڑی محبت ہوتی ہے، ان کا ذرا استقبال تگڑا ہو جائے، نعرے ذرا صحیح لگ جائیں، اور کوئی بندہ آ کے کہے کہ فلانے شہر میں بھی 10 بندے آپ کا نام لے رہے تھے، تو ان کا تھوڑا خون بڑھ جاتا ہے۔ بس آپ اسپیکر پہ نام لے دیں، کسی بڑی نشست پہ بٹھا دیں تو ان کی صحت ٹھیک رہتی ہے۔ کچھ لوگوں کو تعریف سے پیار ہوتا ہے، اچھے جملے جب ان کے لیے کہے جاتے ہیں تو ان کا دل خوش ہوتا ہے، اور اگر کبھی کسی موقع پر اگرچہ بڑے جچے تلے لفظوں میں ہی ان کی اصلاح کی کوشش کی جائے تو وہاں بھی وہ کمزور پڑ جاتے ہیں۔ تو انسان کو وطن سے بھی پیار ہوتا ہے، شہرت سے بھی پیار ہوتا ہے، پیسے سے بھی پیار ہوتا ہے، اولاد سے بھی پیار ہوتا ہے، اور اس محبت کا انسان مختلف انداز میں اظہار کرتا ہے۔ ہمیں کہا گیا ہے کہ تم نے نبی پاک کی اولاد سے پیار کرنا ہے، تم نے محبت کرنی ہے ان کے ساتھ، تمہارے دل میں ان کے لیے جذبات ہوں محبت کے۔ ایسا نہ ہو کہ بس وہ باتیں نعروں میں رہ جائیں، تقریروں میں رہ جائیں، اور واعظ و نصیحت میں رہ جائیں، اور اشعار میں رہ جائیں، اور تمہاری قلبی کیفیات کچھ اور ہوں۔ دیکھو، جتنے ہمارے سلاسل ہائے طریقت ہے نا، ان تمام سلاسل کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہو۔ چشتی ہو، قادری ہو، سوروردی ہو، شاذلی ہو، اویسی ہو، کوئی بھی ہو، وہ چاہتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب چلا جاؤں اور مجھے اللہ کی محبت نصیب ہو جائے۔ اب آپ ترمذی شریف کی اس حدیث پر غور کریں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور فرمایا رب اس بندے سے محبت کرتا ہے جو میرے حسین سے پیار کرے، اسے اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، وہ رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت اس کے دل میں موجود ہو، ان کا احترام اس کی طبیعت میں ہو۔ صحابہ کے جو جذبات تھے نا، ان جذبات سے احترام چھلکتا تھا، احترام چھلکتا تھا، ان کے لفظ، ان کے جملے، ان کے جذبات۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک کندھے پر امام حسن کو بٹھایا ہوا تھا، دوسرے پر امام حسین کو۔ اب ذرا یہ جذبات ہیں، یہ شوق ہے۔ بڑے بچے گزرتے ہیں، کس کو بندہ کھڑے ہو کے داد دیتا ہے؟ بڑے لوگوں نے اپنے بچے اٹھائے ہوتے ہیں، کون کسی کو داد دیتا ہے؟ کون کھڑا کر کے کہتا ہے واہ جی واہ بڑے اچھے کپڑے پہنے؟ کون کہتا ہے کہ تیرا کھلونا بڑا اچھا ہے؟ کون کہتا ہے؟ لیکن یہ حضرت فاروق اعظم کے جذبات ہیں نا، کہ حضور کے کندھوں پر نواسوں کی سواری تھی تو سیدنا عمر روک گئے، اور حضرت عمر اور طبیعت کے آدمی تھے۔ میری طرف دیکھیں جی، اللہ آپ کو مہنگے مہنگے موبائل دے، لیکن ویسے موبائل کبھی جیب میں بھی ڈالنا چاہیے۔ یہ جنہوں نے بنایا تھا انہوں نے کہا تھا کہ جیب میں کبھی نہ رکھنا، اتنا نہ اس کو سوار کریں دماغ پہ۔ 2-4 لوگ بنا رہے ہیں، مووی آپ کو مل ہی جائے گی، اور اگر آپ نے مووی میں ملنا تھا تو پھر ہم کو مووی بھیج دیتے، آپ کو بات ختم ہو جاتی۔ ہم تو آپ سے ملنے آئے تھے اور آپ موبائل سے ملنے لگ گئے، یہ کیا بات ہوئی؟
آپ توجہ کریں میرے عزیز، حضرت عمر ایک اور طبیعت کے آدمی تھے، اصول کی بات کرنا، دو ٹوک بات کرنا، گزر جانا طبیعت ہی نہیں تھی، تقاضا ہی نہیں تھا، لیکن یہ محبتیں چونکہ ایمان ہیں، تو نبی پاک کے کندھوں پر جب حسنین کریمین کو دیکھا تو حضرت عمر روک گئے، کہنے لگے ولی کے بیٹو اور سیدہ پاک کے شہزادو، زمانے نے بڑی بڑی سواریوں پہ سفر کیا ہوگا، پر قربان جاؤں تمہاری بھی سواری کتنی شان والی، حضور کے کندھوں پہ سوار ہو، کیسی شانوں والی سواری ہے تمہاری، کیا عظمت ہے۔ تو میرے رسول کریم علیہ السلام بھی مسکرائے، انہوں نے تو جو جذبات کا اظہار کیا وہ کیا، حضور نے پھر 2 قدم بڑھ کے اظہار فرمایا عمر سواری تو شانوں والی ہے ہی، سواری تو ہے ہی امام الانبیاء، یہ تو بڑی شانوں والی ہے، پر تو ذرا پلٹ کے دیکھ تو صحیح سواروں کو اللہ نے کتنی عزتیں عطا فرمائی، ان کی عظمت کو سمجھے، عظمت کو۔ ہر بندہ اٹھ کے کلام نہ کرے، ہر شخص ان کے مشاجرات پہ بات نہ کرے، درست ہی نہیں ہے، ہر بندے کا کام ہی نہیں بنتا۔ او خدا کے بندو، ان لوگوں کی عظمت، ان کی بلندی، ان کی رفعت، عز و عظمت شان۔ اور بھائی ایک تو ہمارے پاس وقت نہیں ہے بچوں کو دینے کے لیے، پہلے تو ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم اپنی ساری پریشانیاں باہر والی بھی رات کو گھر ساتھ لے کے آتے ہیں، جتنی بھی ہماری پریشانی ہے نا، جج صاحب کا دل کرتا ہے کہ گھر والے بھی مجھ سے کوئی فیصلہ ہی کرا لیں، کیونکہ وہ جج جو ہوئے، تو ٹیچر کا دل کرتا ہے کہ جب میں گھر آؤں نا تو بچوں سے کہوں کھولو کتابیں، ان کی اماں بھی لائن میں بیٹھ جائے۔ پیر صاحب کا بھی دل کرتا ہے کہ جب میں آؤں نا تو میرے سارے گھر والے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں کہ حضرت صاحب آ گئے۔ ایک تو یہ چیز نفسیاتی طور پر ہی غلط ہے۔ پیر آپ کسی کے ہوں گے، پر یہاں تو آپ کسی کے شوہر ہیں، کسی کے والد ہیں، کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے بھائی ہیں، آپ رشتوں کے تقدس کا تو خیال کریں۔ اگر ہر مقام پر آپ ایک جیسے رہیں گے تو پھر تو آپ کی شخصیت کمزور پڑ جائے گی۔ انسان کی شخصیت کے بہت سارے پہلو ہوتے ہیں۔ ہمارا پہلا تو مزاج یہ ہے کہ ہم ساری پریشانیاں باہر کی گھر لے آتے ہیں، انتظار کر رہے ہوتے ہیں گھر والے کہ شام کو آپ گھر آئیں گے تو وہ اپنی کو بات کریں گے، کو دکھ سنائیں گے، اور آپ آئے ہیں تو آپ نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، میں پہلے بڑا پریشان ہوں۔ دنیا میں سب سے زیادہ مشقت والا کام نبی کریم علیہ السلام نے کیا ہے، اور چاروں جانب سے سرکار کو آزمائشوں کا سامنا ہے، چاروں جانب سے دین کے لیے جد و جہد کرنی ہے، منافقوں کی سازشیں، کافروں سے جنگیں ہیں، مسلمانوں کی اصلاح ہے، تعلیم و تربیت ہے، دین کے ابلاغ کے لیے دور دراز تک پہنچنا ہے، چاروں جہتوں سے کام کرنا ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ غور فرمائیں کہ حضور جب گھر جاتے تھے نا، او میرے سنگیوں غور کرنا، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور جب تک گھر رہتے تھے گھر والوں کا کوئی کام ہی کرتے رہتے تھے، ہنستے مسکراتے چہرے سے گھر جاتے، اور پھر حضور نہ گھر والوں کو وقت دیتے۔ ہم ٹائم نہیں دیتے اپنے بچوں کو، اس لیے ہمارے بچے کبھی کسی خارجی کو دوست بنا لیتے ہیں، کبھی رافضی کو بنا لیتے ہیں، کبھی کسی گمراہ کے پیچھے چلے جاتے ہیں، کبھی کسی گمراہ کے پیچھے چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہماری دوستی نہیں ہے ان کے ساتھ، ہم سے وہ سوال جواب ہی نہیں کرتے۔ اگر وہ ہمارے ساتھ اٹھیں بیٹھیں، سوال جواب کریں، بات چیت ہماری ہو، پھر ان کو پتا ہو کہ یہ میری جگہ ہے دکھ سنانے والی۔ حضور بڑی مصروف ترین حیات مبارکہ 23 سالوں میں میرے نبی پاک علیہ السلام نے انقلاب برپا کر دیا پوری دنیا میں، لیکن اس کے باوجود حضور اپنے گھر والوں کو وقت دیتے، سارا دن نواسے حضور کے ساتھ کھیلتے تھے، حتیٰ کہ حضور نماز پڑھنے آتے تو وہ نماز میں بھی آ جاتے، سجدہ کرتے تو وہ سجدے کی حالت میں بھی حضور کی مقدس گردن پر سوار ہو جاتے، سارا کچھ ہوتا، لیکن پھر بھی حضور ایک دن فرمانے لگے فاطمہ میرا دل کرتا ہے میں رات بھی تیرے گھر میں آ کے آرام کروں، وہ سارا دن یہاں رہتے ہیں، میرا دل ہے آج رات تیرے گھر میں، حضور کرم نوازی ہوگی، نصیب جاگ جائیں گے۔ حضور سید عالم علیہ السلام رات کو سیدہ پاک کے گھر تشریف لے گئے، چارپائی پہ آرام فرمایا، اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آج نہ حسنین میرے ساتھ سوئیں گے۔ ایک طرف امام حسن کو سلا لیا، ایک طرف امام حسین کو سنا لیا۔ یہ نانے زیادہ مصروف ہیں آج کل، دادے زیادہ بیزی ہیں حضور سے، وہ پیچھے لے جاؤ جی میں نماز پڑھتا ہوں، یہ بچہ قریب نہ آئے۔ کیا بات کرتے ہیں آپ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بندے کو گورنر بنا رہے تھے،
اس کے گھر بیٹھے ہوئے تھے، گورنری کے دستاویزات کاغذات تیار ہو رہے تھے، لکھت پڑھت ہو رہی تھی۔ اس آدمی کا چھوٹا سا بچہ دوڑتا ہوا آیا، ابا ابا کہتا، قریب آیا، کپڑوں کو مٹی لگی تو کہنے لگا چل دوڑ جا اپنی اماں کے پاس، تو کدھر آ گیا ہے، چل نکل۔ بچہ چلا گیا تو حضرت عمر کہنے لگے تیرا بیٹا تھا؟ اس نے کہا حضور میرا ہی تھا۔ فرمایا یہ کاغذات دینا ذرا۔ اس نے دیے تو حضرت عمر نے پھاڑ دیے، فرمانے لگے جو اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتا وہ رعایا کے بچوں سے کیا پیار کرے گا؟ جس کے دل میں اپنوں کے لیے جذبات نہیں ہیں وہ کسی اور سے کیسے کرے گا؟ تو اس قابل نہیں ہے تجھے گورنر بنایا جائے۔ آپ میری بات کو سمجھے، وقت ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ صاحب کے پاس کھانا کھانے جانے کے لیے وقت ہے اور 6 گھنٹے کا آنے جانے کا، ان کے پاس دوستوں کے ساتھ ٹھنڈی جگہوں پہ سیر گاہوں پہ جانے کا وقت ہے، دوستوں کو دینے کو، اولادوں کو ٹائم نہیں دیتے، وہ آپ کے ساتھ میرے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتے، پھر وہ دور نکل جاتی ہیں باتیں۔ ہمیں سمجھ ہی تب آتی ہے کہ جب وہ ان کی دوستی بھائی سے زیادہ کسی اور کے ساتھ لگ جاتی ہے۔ تو حضور نے دونوں شہزادوں کو ساتھ سلایا، آپ ان کی عظمت دیکھیں، اور پھر میرے حضور علیہ السلام کا وقت دینے کا طریقہ دیکھیں۔ رات کا وقت ہوا تو چھوٹے بچے رات کو دودھ مانگتے ہیں، امام حسن نے دودھ مانگ لیا۔ سیدہ پاک کہتی ہے میں اٹھنے لگی تو حضور فرمانے لگے فاطمہ تو لیٹ جا، سوئے میرے ساتھ ہیں، دودھ بھی میں ہی پلاؤں گا۔ اٹھ کے حضور بکری کے قریب گئے اور دودھ دھونا شروع کر دیا، دودھ دھونا شروع کر دیا کریم محبوب نے، کوئی عرض نہیں کوئی۔ ہماری نا رشتہ داریاں بڑی بچوں سے تھوڑی تھوڑی سی ہیں، تھوڑی تھوڑی رشتہ داریاں ہیں۔ مثلا اگر تو بچے نے پاؤڈر لگایا ہوا ہے، کپڑے اس کے صاف ستھرے ہیں، تو پھر تو وہ پوتا بھی ہے، بھتیجا بھی ہے، بانجا بھی ہے۔ اور اگر وہ پیشاب کر دے تو کہندے سدوے دی ماں نوں، وہ اب رشتہ دار نہیں تمہارا، اب کیا ہوا ہے؟ اچھا جب تک وہ بچہ ہنستا ہے تو سب کا رشتہ دار ہے، اور اگر رو پڑے تو بولے نا، بلاؤ اس کی اماں کو۔ بس آپ بات کو سمجھ لو، تیرے سب کے ساتھ ہی رشتے ہیں، تیرے سب کے ساتھ ہی تعلقات ہیں۔ او ملت کے جوان یاد رکھ، تیرا سب سے رشتہ اور تعلق اتنی دیر ہے جتنی دیر تو ہنستا ہے، اور جب تو رو پڑے تو تیرا رشتہ صرف تیرے ماں باپ سے رہ جاتا ہے، پھر تیرا تعلق صرف ان سے رہتا ہے جنہوں نے سب کچھ تیرے لیے نچھاور کر دیا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام آرام فرمائیں، امام حسن نے دودھ مانگا، حضور اٹھے بکری کا دودھ دھو رہے تھے، اتنی دیر میں امام حسین نے بھی مانگ لیا۔ حضور نے دودھ پیالے میں ڈالا، پہلے امام حسن کو دیا۔ سیدہ فرماتی ہیں میں نے عرض کی حضور لگتا ہے حسن سے زیادہ پیار ہے، تو حضور مسکرائے، فرمایا نہیں فاطمہ، پیار دونوں سے بڑا ہے، پر حسن نے دودھ پہلے مانگا تھا نا، محبت دونوں سے بڑی۔ تو ان کی عظمت کو اپنے سینے میں خوب اچھی طرح بٹھائیں، اچھی طرح۔ میں بڑی ذمہ داری سے آپ کی خدمت میں عرض کروں، بڑے جلسے ہوتے ہیں، بڑے نعرے لگتے ہیں، بڑی تقریریں ہوتی ہیں، اور اب تو جوشیلے خطیب اور پھرتیلے لوگ، اور اسٹیج پہ قبضہ ہی ان لوگوں کا ہوتا ہے جو آگ صحیح لگائیں۔ ہمارے ملک میں تو مزاج بن گیا نا کہ معاذ اللہ کوئی کل حضرت صدیق اکبر کی بے ادبی کرے اور آج اس کو ویزا دے دیا جائے کہ تو چلا جا برطانیہ، یہ باقاعدہ پروموٹ کیا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے تباہی اس لیے پھیلائی ہے کہ ساری چیز کو ان لوگوں کے ہم نے ہتھے چڑھا دیا جو اس قابل ہی نہیں تھے کہ ان کی زبانوں سے یہ باتیں بھی سنی جاتی۔ آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ جذبات ہمارے دل میں ہوں حسنین کے لیے، اور اس کا اثر ہو۔ میری طرح کے لوگ تقریریں کرتے رہتے ہیں، اپنے گھر میں 10 محرم کا ختم بھی نہیں دلاتے۔ کبھی شوق نہیں پیدا ہوا کہ میں 2 سپارے پڑھوں امام حسن حسین کے لیے۔ میں بھی آج اپنے گھر میں اپنے بچوں کو بٹھاؤں، ان کا ذکر کروں۔ میں اپنے حق میں تو کہانیاں سناتا ہوں نا، بیٹا میں نے بڑی محنت کی تمہارے لیے، میرے فرما بردار رہنا۔ تو میرے نبی کریم نے تو میری ڈیوٹی یہ لگائی تھی کہ تم نے اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھانی ہے۔ وہ ڈیوٹی ہم نے کب کرنی؟ بھائی ہم سب مل کے اس بات کو سمجھیں۔ ہم نا، آپ کا تو نہیں مجھے پتا، لیکن ہمارے یہ ہوتا تھا کہ میں آج سے نا کو 15-18 سال پہلے کسی بوڑھے بابا جی سے جن کی عمر 70-80 سال ہوتی تھی پوچھتے تھے نا آپ کا نام کیا ہے، تو وہ کہتے تھے غلام حسین۔ ان سے پوچھتے تھے نا کس نے رکھا، تو کہتے تھے میرے بھی دادے نے رکھا ہے۔ معنی کیا تھا؟ کہ محبت کا اظہار تھا کہ 100 سال پیچھے چلے جائیں تو جو پوتا پیدا ہوتا تھا نا، دادا کا دل کرتا تھا کبھی یہ امام حسین کا غلام ہو جائے نا۔
نام میرے نا ابا جی بڑی عید والے دن عید الاضحیٰ پہ نا چاول لائے. چاول بڑے بہترین تھے, اماں جی نے پکائے تو بڑا لطف آیا. 2-4 دن کے بعد پھر گھر میں چاول پکے تو وہ کچھ ابا کو پسند نہ آئے, تو فرمانے لگے وہ چاول کدھر ہیں جو میں عید پہ لایا تھا. تو اماں جی کہنے لگی میں نے سنبھال دیے. ابا جی کہنے لگے سنبھال دیے, اتنے اچھے تھے, پہلے وہ پکانے چاہیے. تو میری اماں, یہ اظہار محبت ہے, فرمان لگی ہیں وہ چاول بڑے چنگے سن, میں رکھ چھڑے نے 10 محرم نو امام حسین دی نیاز پکاوا, وہ ذرا اچھے لگے. اور تو اپنے بچے کے ولیمے کی دعوت کرتا ہے, سنگی تو گوشت بھی دیکھتا ہے, تو چاول بھی دیکھتا ہے, تو باورچی دور سے بھی منگانا پڑے تو منگاتا ہے, بڑی محنت کرتا ہے چونکہ میرے بچے کا ولیمہ ہے. اور تو امام حسین کی نیاز پکائے تو کسی کو فون کر دیتا ہے کہ ایک دیگ بھیج دینا. تو نے کبھی پلٹ کے دیکھا ہی نہیں. تو سوچ تو صحیح, وہ محبت جو ایمان کی جان ہے, تو غور تو کر, تیرے جذبات ہیں کہ نہیں, اچھی طرح سمجھ کہ اگر تیرے دل میں ان کا نام آنے سے شوق پیدا نہیں ہوتا, اگر تیری توجہ نہیں ہوتی, اگر سیدہ پاک کا نام آنے سے تیری نظریں جھکتی نہیں, تو پھر ابھی تو تقریروں میں ہے, ابھی تو پوسٹوں میں ہے, ابھی تو سوشل میڈیا پہ ہے, ابھی تو کلام میں ہے, ابھی تو نے ایک سفر بھی طے نہیں کیا, تو آگے کیسے بڑھے گا؟ عزیز دوستو یاد رکھنا, سب سے پہلے تو ان کی عقیدت, ان کا احترام. اور دوسری بات, ادب جو ہوتا ہے نا, ادب وہ معاشرے میں حسن پیدا کرتا ہے, اور بے ادبی بدبو پیدا کرتی ہے, تعفن پیدا کرتی ہے. بے ادبی بذات خود ایک نقص ہے. آپ کے ابا نے بڑی محنت سے پالا, اماں نے بڑی مشقت سے پالا, آپ نے کچھ بھی نہیں کیا, صرف لڑائی ہو رہی تھی آپ کی اہلیہ کی یا کسی کی, تو آپ نے نا اماں کو اور ابا کو صرف اتنا کہا کہ ابا جی آپ بھی تو تھوڑے سمجھدار ہو جائیں نا, آپ بھی تو سیانے ہو جائیں نا, آپ بھی تو بڑے جذباتی ہیں نا. تو یہ آپ نے ایک جملہ کہا ہے صرف, ابا ساری رات ہی روئے گا, اماں کو سارے زخم یاد آئیں گے جو تیرے لیے, او یار میں ہی سیانا نہیں, مجھے ہی بیوقوف کہہ دیا ہے. چھوٹی سی بے ادبی بھی تعفن پیدا کرتی. لیکن آپ کی اماں نے کوئی کام کہنا تھا, اس نے کہا پتر کوئی تھوڑی سی ضرورت تھی, دل تو نہیں کرتا پر مجبوری ہے, تجھے ہی کہنا ہے. تو بیٹا اٹھ کے 2 قدم آگے چلا گیا. اس نے کہا اماں ڈر ڈر کے نہ کہا کر, تو حکم کر, تو جو کہے گا میں کرنے کو تیار ہوں. روئے گی اس کی اماں بھی ساری رات ہی, روئے گا اس کا ابا بھی ساری رات ہی, پر دعائیں کرتے روئیں گے, کہیں گے یا اللہ اس طرح کی اولاد سب کو دینا. جب آپ سوسائٹی میں دیکھیں نا, ایک شاگرد وہ ہے جو گزر گیا ٹیچر کے پاس سے, گزر گیا, سلام ہی نہیں لی, تو تکلیف ہوئی استاد کو, کیا لے لینا تھا استاد نے اس سے, گزر گیا, تکلیف ہو گئی. ایک اسٹوڈنٹ وہ تھا کہ وہ PhD ہے, بہت بڑا آفیسر ہے, اور 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھتا ہے, اور ٹیچر اس کے میٹرک PTC ہیں. لیکن اس نے دیکھا کہ ٹیچر سائیکل پہ آ رہے تھے, گاؤں سے یہ گاؤں جا رہا تھا, اچانک نظر پڑ گئی. اس نے گاڑی سائیڈ پہ کھڑی کی, استاد جی کو سلوٹ کیا, پھر کہا استاد صاحب یہ لڑکا آپ کا سائیکل لے آتا ہے, اگر اجازت ہو تو میرا دل کرتا ہے آپ کو پجاروں میں بٹھا کے نہ چھوڑ کے آؤں. میری بات کو سمجھنا, استاد دے گا دعائیں, جائے گا دوبارہ سائیکل پہ ہی, لیکن جب وہ دوبارہ سائیکل پہ بیٹھے گا نا, تو اسے محسوس ہوگا کہ میرا سائیکل پجاروں سے مہنگا ہو گیا ہے. اسے لگے گا کہ آج جو کمال ہے وہ نوکھا ہے, یار یہ سائیکل مہنگا ہے اس لیے کہ اسے پجاروں بھی سلوٹ کرتی ہے, یہ سائیکل دیکھ کے پجاروں رک جاتے. آپ عزت کریں معاشرے کے اندر, آپ عالم دین کو تنخواہ بے شک تھوڑی دیں, امام مسجد کو نہ زیادہ نذرانے دیں, لیکن کبھی امام کو بھی کسی پنچایت میں بڑی کرسی پہ بٹھا کے دیکھیں, آپ کو لطف آئے گا. وہ جو پیر صاحب آتے ہیں نا, جو بیچارے سمن بکمن ہیں, جن کو دعا بھی نہیں مانگنی آتی, ان کے لیے جب آپ نشستیں بٹھاتے ہو, اور امام آپ کا جس نے آپ کی 3 نسلوں کو قرآن مجید الف با تا سا سے لے کر والناس تک پڑھایا ہے, کبھی اس سے بھی دعا کرا کے دیکھو. میرا خیال ہے کہ جاہل پیر سے امام کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے. ہاں مہربانی کرو, اس طرف بھی تھوڑی توجہ کرو. کیا اڈے بنا دیے جہالت کے, اور کیا عجیب و غریب قسم کا فلسفہ گھڑ کے لے آئے. دیکھو پیر تو جانشین ہوتا ہے نبی پاک کا, تو حضور تو نماز پڑھاتے تھے 5 وقت, سرکار تو جمعہ پڑھاتے تھے, حضور تو کتاب و سنت کی تعلیم دیتے تھے. تو آپ نے کس کو مرشد پکڑ لیا جسے آتا جاتا ہے کچھ نہیں, جو جاہل مطلق ہے, کرامتیں پیروں کی سنانی ہے اور دین مولوی سے سیکھنا ہے, یہ کس قسم کا فلسفہ ہے؟ تو
تو میرے عزیز اپنی زندگی میں عزتیں دینی سیکھیں. آپ محسوس کریں گے کہ آپ بڑے ہیں.